बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KSA Info 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की ख़ास खबरों की जानिब। कोरोना से मुतासर ममालिक को उम्रा वीज़े जारी नहीं होंगे। उम्रा इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आत्मरना ऐप लॉन्च। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और पोम्पियो का टेलीफोनिक राब्ता। ड्राइवर ने पेट्रोल स्टेशन से कार टकरा दी। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में यौम वतनी पर तकरीब। बुजुर्ग सऊदी का तालीम बालगा के शोबे में दाखिला। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की वीडियो वायरल, ड्राइवर गिरफ्तार। जनूबी सऊदी अरब पर हौथियों का ड्रोन हमला नाकाम। यौम ज़राअत पर अरब ममालिक के माबेन हम आहंगी। केसेस में रिकॉर्ड कमी, सिर्फ 406 नए मरीज। सियाहती वीज़ों का अजरा 2021 के आगाज पर होगा। एम्बुलेंस चलाने वाली पहली सऊदी खातून। कोरोना से मुतासर ममालिक को उम्रा वीज़े जारी नहीं होंगे। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद बिन सालेह बिन ने कहा है कि उम्रा मौसम में ज़ायरीन पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा और ज़ियारत मरहलावार बहाल करने की मंजूरी दी है। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम अल रासत को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर हज ने कहा है कि किसी भी शख्स को आत्मरना ऐप से ताल्लुक़ रखने वाले इक़दामात के बगैर मस्जिद अल हराम जाने नहीं दिया जाएगा। ज़ाहिर को नई कोरोना वायरस से पाक साफ होने का सबूत पेश करना होगा। वज़ीर सेहत व उम्रा ने मज़ीद कहा है कि वज़ारत सेहत इन मुल्कों की फहरिस्त जारी करेगी जिनके बाशिंदों को उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। अलावा कोरोना वबा से मुतासरा ममालिक मुल्कों के बाशिंदों को उम्रा वीज़े नहीं दिए जाएंगे। वज़ारत सेहत ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी करेगी। वज़ीर हज व उम्रा का कहना था, अगर उम्रा ज़ायरीन में से कोई एक कोरोना का मरीज निकला तो 1 मिनट से भी कम मुद्दत के अंदर इसकी रिपोर्ट हो जाएगी। इस हवाले से बड़ा मौसर फ़ाल और तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार तैयार कर लिया गया है। उम्रा इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आत्मरना ऐप लॉन्च। पहले मरहले में ऐप एप्पल स्टोर में लॉन्च की गई है, जबकि जल्द ही इसे एंड्रॉयड सार्फिन के लिए लॉन्च किया जाएगा। वज़ारत हज व उम्रा ने उम्रा और ज़ियारत के अलावा मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आत्मरना ऐप लॉन्च कर दी है। सऊदी शहरी व मुल्क में मुकीम गैर मुल्की ऐप में रजिस्ट्रेशन करके उम्रा और ज़ियारत के लिए आज से इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज ने इब्तदाई मरहले में आत्मरना ऐप एप्पल स्टोर में लॉन्च की है, जहां से आईफोन सार्फिन इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि अगले मरहले में ये एंड्रॉयड मोबाइल के सार्फिन के लिए भी दस्तयाब होगी। वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि आत्मरना ऐप के ज़रिए उम्रा, ज़ियारत और मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामों के अजरा के अलावा सिर्फ तवाफ़ का इजाज़तनामा, मस्जिद कुबा, मस्जिद शहदाए अहद और जबल नूर की ज़ियारत के लिए भी इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत को मरहलावार बहाल करने का फ़ैसला किया है। उम्रा मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर की ज़ियारत या मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी को मुनज़्ज़म करने के लिए ख्वाहिशमंद को पहले आत्मरना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। इब्तदाई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर 6000 अफराद को मुख्तलिफ औक़ात में उम्रा की सआदत हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हर ग्रुप में 1000 मातरमरीन को मौका फराहम किया जाएगा। मखसूस ऐप के ज़रिए यौमिया 6 ग्रुप तरतीब दिए जाएंगे। बाद 18 अक्टूबर से उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी।
آئی فون صارفین ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لنک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو جس صاحب کے پاس آئی فون ہو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور پومپیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب پومپیو نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اسٹریٹجک شراکت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے G20 کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات، دونوں دوست ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA اور العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی اور امریکی وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران علاقائی حالات پر دونوں ملکوں کے موقف اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور کیا۔ سعودی عرب کے پیش کردہ ایجنڈے پر G20 کی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا۔ SPA کے مطابق فیصل بن فرحان نے اتوار کو ایریٹریا کے وزیر خارجہ عثمان صالح محمد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں دوست ملکوں کے مفاد میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور ایریٹریا کی دلچسپی کے حالات حاضرہ پر بھی گفتگو و شنید ہوئی۔ ڈرائیور نے پیٹرول اسٹیشن سے کار ٹکرا دی۔ سعودی عرب میں الخفجی کے پیٹرول اسٹیشن میں آگ لگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی گاڑی میں پیٹرول بھروانے پہنچی تھی۔ پیٹرول بھروا کر ریورس کرتے ہوئے اس کی گاڑی پیٹرول اسٹیشن کے ایک ستون سے ٹکرا گئی، جس سے وہاں آگ لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ڈرائیور لڑکی اور اس کے ہمراہ کار میں موجود 2 لڑکیاں گاڑی سے تیزی سے اتر گئیں۔ سوشل میڈیا پر بعض صارفین کا کہنا ہے کہ کسی لڑکی کو اس وقت تک ڈرائیونگ لائسنس نہ دیا جائے جب تک وہ ڈرائیونگ میں مہارت نہ حاصل کر لے۔ ایسا نہ کیا گیا تو اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے۔ ایک اور صارفین نے جو خواتین کی ڈرائیونگ سے نالاں نظر آئے تبصرہ کیا، میں کئی خواتین کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ لڑکیاں آگ سے محفوظ رہیں۔ اسلامی فوجی اتحاد کے ہیڈ کوارٹر میں یوم وطنی پر تقریب۔ اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی نے اتوار کو سعودی عرب کے 90ویں قومی دن کے موقع پر ریاض کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اس موقع پر قائم مقام سیکرٹری جنرل میجر جنرل المغید، رکن ملکوں کے نمائندے اور اسلامی فوجی اتحاد کے عہدیدار موجود تھے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وفد کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر یحییٰ عسیری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسلام اور اس کے پیروکاروں کی خدمت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف بھی برسر پیکار ہے۔ میجر جنرل المغید نے مزید کہا کہ اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کے ہیڈ کوارٹرز کے میزبان کی حیثیت سے سعودی عرب دہشت گردی کے انسداد کے مشن میں مکمل تعاون کر رہا ہے۔ انتہا پسندانہ افکار اور شدت پسندانہ رجحانات کے سدباب کے لیے سعودی عرب تمام ممبر ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بزرگ سعودی کا تعلیم بالغاں کے شعبے میں داخلہ۔ سعودی عرب میں محکمہ تعلیم مکہ نے بزرگ سعودی شہری کو تعلیم بالغاں کے شعبے میں داخلہ دیا ہے۔ محکمہ تعلیم مکہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد الزائدی سے اتوار کو صوبے کے معمر ترین طالب علم نے ملاقات کی۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر احمد الزائدی نے اس موقع پر معمر ترین طالب علم سلمان محمد الجیزانی کو اعزاز سے نوازا۔ انہیں عمر کے اس حصے میں علم کے حصول کے لیے اسکول میں داخلہ لینے اور پابندی سے تعلیمی عمل جاری رکھنے پر سیلوٹ کیا۔
الجزانی کی عمر 75 برس ہے اور وہ کنگ عبداللہ اسکول میں رات کی شفٹ میں ثانوی کا کورس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر الزائدی نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے پر الجزانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعلیم بالغاں کا مشن انتہائی اہتمام سے چلا رہی ہے۔ سعودی شہری عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں اور تعلیم حاصل کرنا چاہیں انہیں سہولتیں مہیا ہوں گی۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل محمد الشہرانی بھی موجود تھے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کی ویڈیو وائرل، ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک طائف نے متعدد خلاف ورزیوں پر پرائیویٹ کار کے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈرائیور نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی ویڈیو سنیپ چیٹ پر شیئر کی تھی۔ صارفین نے اس پر شدید غصہ غموں کا اظہار کیا تھا۔ ٹریفک پولیس نے ڈرائیور کی نشاندہی کر کے اسے حراست میں لے لیا۔ ویڈیو کلپ سے یہ بات بھی ریکارڈ پر آ گئی کہ وہ ڈرائیور کے دوران موبائل استعمال کر رہا تھا، جبکہ گاڑی کی رفتار بھی انتہائی حد سے زیادہ تھی۔ محکمہ ٹریفک نے خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیور کی گرفتاری کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے مرتکب ڈرائیور کے خلاف کارروائی ہوگی۔ معاملہ ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جنوبی سعودی عرب پر حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحاد نے سعودی عرب کی جنوبی آبادی پر حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان برائے یمن کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ بارود بردار ڈرون سے جنوبی سعودی عرب پر حملے کی کوشش کی تھی، جسے ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق حوثی جنوبی سعودی عرب کی سول تنصیبات اور شہریوں کو منظم طریقے سے جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ حوثی جنوبی سعودی عرب کی آبادی پر مسلسل بارود بردار ڈرونز اور میزائل حملے کر رہے ہیں، تاہم عرب اتحادی ان کے ہر حملے کو ناکام بنا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC GCC جنرل سیکریٹریٹ عرب لیگ اور برادر و دوست ممالک نے حوثیوں کے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کے منافی قرار دیا ہے۔ یمنی قیادت کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے یہ حملہ کر کے پھر ثابت کر دیا کہ وہ ملک میں قیام و امن اور خوراک مسائل سے دوچار شہریوں کو امدادی سامان کی ترسیل کی مہم میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یوم زراعت پر عرب ممالک کے مابین ہم آہنگی۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی جانب سے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں عرب آرگنائزیشنز فار ایگریکلچرز ڈیولپمنٹ AOAD میں منعقد سرکاری تقریب کے متوازی عرب زراعت کا دن منایا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے واس کے مطابق عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد اس سال کا مرکزی خیال عرب دنیا میں دیہی ترقی اور زراعت پر مرکوز ہے۔ عرب لیگ کے زیر سایہ کام کرنے والی متعدد خصوصی تنظیموں میں سے ایک عرب آرگنائزیشنز فار ایگریکلچرز ڈیولپمنٹ AOAD کا قیام 1970 میں عمل میں آیا تھا۔ اس تنظیم کا مقصد زراعت کے میدان میں عرب ممالک کے مابین ہم آہنگی اور تعاون بڑھانا اور زراعت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملیوں پر کام کرنا ہے۔ یہ تنظیم ممبر ممالک کی اپنے زرعی شعبوں کی ترقی اور زراعت کے میدان میں مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم کا ایک ہی اہم مقصد خطے میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانا اور مکمل طور پر مربوط عرب معیشت کا حصول ہے۔ زرعی اور دیہی ترقی کو پائیدار فروغ دینے کے لیے سعودی عرب نے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ یہ پروگرام سعودی ویژن 2030 کے اہم جزووں میں سے ایک ہے۔ مملکت نے حال ہی میں ایک پورٹل ریفر
شروع کیا ہے جس میں دیہی ترقیاتی پروگرام سے منسلک افراد کی مدد کی جائے۔ سعودی عرب میں سمارٹ فارمنگ ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی پیش قدمی کی گئی ہے۔ کیسز میں ریکارڈ کمی، صرف 406 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اتوار کو ریکارڈ کمی ہوئی ہے، پچھلے 4 ماہ میں سب سے کم تعداد ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 27 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 403 نئے مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,33,193 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 600 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,17,005 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 28 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,683 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,505 ہے، جن میں سے 1,032 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 43 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 43، الحفوف 32، مکہ 32، ریاض 29، دمام 21، حائل 20، الزہران 16، بلجرشی 11، طائف 9، المبرز 6، یمبو 6، خمیس مشید 6 اور قطیف میں 6 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 17 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 اور 11 شہروں میں 2 اور 9 شہروں میں 3 جبکہ 2 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ سیاحتی ویزوں کا اجرا 2021 کے آغاز میں ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحتی ویزوں کا اجرا اگلے سال 2021 کے آغاز سے کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے حفاظتی تدابیر کے تحت کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سیاحتی ویزوں کا اجرا معطل کر دیا تھا، جسے آئندہ سال بحال کیا جائے گا۔ احمد الخطیب نے کہا کہ سعودی عرب میں عالمی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اگر صورتحال میں اسی طرح بہتری ہوتی رہی تو امید ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں سیاحتی ویزے جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے سعودی وزیر سیاحت نے بتایا کہ اگر اس اثنا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے یا خاتمے کی ویکسین آتی ہے تو یا کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر رواں سال سے ہی ویزے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ الخطیب نے بتایا کہ کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب میں سیاحت کا شعبہ بہت متاثر ہوا ہے۔ رواں سال کے اختتام تک 35 تا 40% خسارے کا امکان ہے۔ تاہم موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران اندرون ملک سیاحت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے اس خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے ستمبر 2019 میں غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزوں کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد 49 ممالک سے آنے والے سیاحوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد شہروں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے بیرون ملک تعطیلات گزارنے کی بجائے اندرون ملک سیاحت میں زبردست اضافہ توقعات سے کہیں زیادہ ہوا تھا۔ ایمبولینس چلانے والی پہلی سعودی خاتون۔ سعودی عرب میں خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سارہ خلف العنزی نے مملکت میں ایمبولینس چلانے والی پہلی سعودی خاتون کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ سارہ العنزی نے
मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इलाज की सहूलत मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम करके नई तारीख रकम की है। LRBNet के मुताबिक सारा अलैंजी ने उर्दन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मुसलसल 3 बरस यूनिवर्सिटी के बेहतरीन तलबा में शामिल होती रहीं। उर्दन में सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन तुर्की आल सऊद ने उन्हें एजाज़ से नवाजा है। सारा अलआज़ी ने बताया कि एक खातून की हैसियत से एम्बुलेंस चलाने का फैसला आसान नहीं था। ये फैसला करने में कोरोना वबा से माशरे को निजात दिलाने के जज्बे ने मदद दी। यही वो लम्हा था जब एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया। हमवतनों की तरफ से मुझे पजीराई मिली। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर ये खिदमत अंजाम दे रही हूँ। सऊदी खातून ने कहा कि इससे पहले सऊदी अरब में कभी किसी ने खातून को एम्बुलेंस चलाते हुए नहीं देखा था। कोरोना वबा के ज़माने में जब कई लोगों ने मुझे एम्बुलेंस चलाते हुए देखा तो हौसला अफजाई के लिए टेलीफोनिक राब्तों का तांता बन गया। मेरे घर वालों ने मेरा जज्बा देखकर ये काम जारी रखने के लिए गैर मामूली हौसला दिया। मैंने भी सोचा कि ये शोबा ऐसा है कि जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि खवातीन को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। सारा अलआज़ी ने बताया कि हमारी क़यादत ज़िंदगी के हर शोबे में खवातीन को अपने कदमों पर खड़े होने के लिए सरपरस्ती कर रही है। उन्होंने बताया कि वो भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। ख़ानदान के तमाम अफराद शोबा सेहत से वाबस्ता हैं। सब लोगों की मोहब्बत और हौसला अफजाई की बदौलत ही आज मैं वो खिदमत अंजाम दे रही हूँ जिसकी ज़रूरत मुझसे पहले किसी सऊदी खातून ने नहीं की थी। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।